Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इनवाइट करते हैं मोहतरम ताहिर अमजद साहब को और मौजूद गुफ्तगू है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हमारे कई सेशंस हो चुके हैं मोहतरम ताहिर अमजद साहब से और बात यहाँ तक आ गई थी कि थर्ड खलीफा ऑफ इस्लाम हजरत उस्मान जी को भी शहीद कर दिया गया बिल आखिर। तो मोहतरम ताहिर अमजद साहब से उसके बाद की जानकारी चाहिए कि जब उस्मान जी को शहीद कर दिया गया उसके बाद क्या क्या हालात रोनुमा हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं और किन हालात में और कैसे फिर फोर्थ खलीफा का इंतखाब हुआ और उनको कुर्सी सौंप दी गई, या जिस तरह भी मोहतरम ताहिर अमजद साहब बताना चाहें। वेलकम, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मीर फैसल साहब। जी, हम बात कर रहे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, और चूंकि मेरे नज़दीक ये इस्लामिक या मुसलमानों की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था, और बाज़ मराहल ऐसे आते हैं कि आप जो फैसले करते हैं वो उसके असरात सदियों तक आपको भुगतने पड़ते हैं, और यही कुछ हमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त के बाद जो तारीख ने साबित किया है वो हमारे सामने है। अगर आप मुनासिब समझें तो थोड़ी सी बात हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर मजीद कर ली जाए, ताकि वो वाकयात जो हैं वो ज़हन में रहें और आगे बात समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि जो मुख्तलिफ प्रोटेस्टर थे, जो मुख्तलिफ तयनातियाँ जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी उनसे इत्तफाक नहीं करते थे, और वो जिन्हें हम आमतौर पर इस्तिलाह में बिलवाई कहा जाता है, वो मदीना में आए तो उसमें उनमें बीच बचाव करवाने में मौला अली अलैहिस्सलाम, हजरत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर बुजुर्गों ने बीच बचाव करवा कर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहम्मद बिन अबी बकर साहब को मिस्र की हुकूमत या वाली या आमल या गवर्नर या हुकूमत सौंप दी। तो इस तरह एक कंप्रोमाइज नजर आ गया बज़ाहिर, और वो लोग मदीना से चले गए। जी मोहतरम ताहिर अमजद साहब, यही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि हम लोगों को रिवाइंड भी हो जाएगा और आप पिछले से शुरू कर देंगे। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट और है, जैसे कि मैंने इसके बाद की जो स्टोरी सुन रखी है, मुझे नहीं मालूम कि वो सही या गलत है, बट उसमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये कहना चाहते थे कि जैसे हजरत उस्मान जी के कत्ल में टोटल हाथ हजरत अली साहब का हो। अगर ऐसी कोई बात है या नहीं है तो प्लीज आप अपनी बातों में ये भी शामिल कर लीजिएगा सर। थैंक यू, प्लीज। लेकिन 3-4 दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग तो चले गए थे और मामला तय हो गए थे, तो फिर तुम क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि हमें मोहम्मद बिन अबी बकर साहब को मिस्र का हुकूमत तो दी गई, लेकिन एक खुफिया खत जो है वो भी मिल गया है, जिसमें वहां के वाली को, जो उस वक्त हुक्मरान थे, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब ये लोग आए तो इनको कत्ल कर दिया जाए। तो ये वो मरहला था
جس میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا، اور پہلے تو یہ بلوائی بھی جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی پرہیز کیا، بغاوت کی، بلکہ ان کو محدود کر دیا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ جی السلام علیکم۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کو جو لوگ جانتے ہیں اور جو ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، تو اس طرح کی سازشی ذہن کہ ان کا مقصد کوئی اور ہو اور سٹیٹمنٹ کچھ اور دیں، مجھے یہ بات ہی سننے اور سمجھنے میں ایک دم بےہودہ لگتی ہے۔ فیصلے مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکات سے یہ توقع رکھنی کہ ان کا کوئی مقصد اور ہو، لیکن وہ قتل عثمان کی سازش میں شامل ہوں، میرا جو مطالعہ ہے اور میں نے جو مختلف چیزیں دیکھی ہیں، مجھے اس کے بالکل کوئی شواہد نہیں ملتے۔ آن دا کنٹریری، اس سے بالکل متضاد یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دوسرے جو سنجیدہ لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، وہ صورتحال کی نزاکت کو بخوبی سمجھتے تھے، اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چیف آف سٹاف کہہ لیں، پرائیویٹ سیکرٹری کہہ لیں، یا ان کے قریب جو ترین جو شخص تھے وہ مروان بن حکم تھے، اور مروان بن حکم ایک انتہائی متنازع شخصیت تھے اور ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بدظنی کرنے والوں کو تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ میں اس کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے تو وہ پیش کر سکتا ہے، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کو پسند کرتا ہوں، ان کی شخصیت سے جو متاثر ہوں، تو ایسی سازشی ذہن مولا علی علیہ السلام کا ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی، تمام بزرگوں نے، کہ حالات کو سنبھالا جا سکے۔ انہوں نے بیچ بچا کروا کے، نیگوسیشن کر کے، محمد بن ابی بکر صاحب کے لیے جو پروانہ تھا وہ بھی لیا، اور بظاہر صورتحال قابو میں آ گئی۔ اب بعض دفعہ ناموں سے یہ لگتا ہے کہ محمد بن ابی بکر صاحب کے جب نام لیا جاتا ہے تو وہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن ان کی پرورش حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہی ہوئی تھی، یعنی عملی طور پر، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے حضرت علی علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، اور اس لیے وہ نام تو بے شک محمد بن ابی بکر ہے، لیکن وہ ان کی پرورش مولا علی علیہ السلام کے پاس ہی ہوئی۔ بہرحال مدینہ میں جو صورتحال تھی، جو عملی طور پر پریکٹیکلی جب یہ بلوائی جو ہیں، یا آپ انہیں
جس نام سے جو باغی ہیں ان کا حاوی تھے مدینہ میں. آپ انہیں جس نام سے چاہیں پکار لیں، لیکن یہ ہے کہ عملی طور پر انتظام ان کے پاس تھا، تلواریں ان کے پاس تھیں، طاقت ان کے پاس تھی، اور مدینہ میں جو راج تھا پریکٹیکلی آپ اسے ان کا کو کہہ لیں کہ انہوں نے کو کر لیا تھا، اور بظاہر ایک کامیاب کو. اور ان کا کیونکہ تلواریں ان کے پاس تھی، لاٹھی ان کے پاس تھی، اور عملی طور پر حکم انہی کا چل رہا تھا. نہ مولا علی علیہ السلام کا، نہ حضرت طلحہ کا، نہ حضرت زبیر کا، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ عبداللہ بن عمر اور جلیل القدر جو صحابہ اور بزرگ تھے، وہ ان کے تحفظات ہوں گے، لیکن عملی طور پر عمل جو تھا وہ بلوائیوں کا تھا. جی محترم طاہر امجد صاحب، عثمان صاحب تو چلیے شہید ہو گئے، ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور پاور سب کچھ ان کے ہاتھوں میں پہلے ہی آ چکی تھی. تو انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا؟ مطلب کسی کے اوپر یہ الزام ڈالا کہ عثمان صاحب کا قتل کس نے کیا تھا، یا پھر انہوں نے حکمت عملی کیا اپنائی تاکہ انہی کی حکومت رہ سکے یا انہی کی حکومت چلے؟ سر بتائیں. شکریہ. جی، اس وقت مدینہ میں جو عملی طور پر صورتحال تھی وہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ بلوائیوں کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے مدینہ میں اپنی حکومت کہہ لیں یا بدماشی کہہ لیں، ریٹ ان کی تھی. اب ظاہر ہے ایک جب ہم چیزوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ریاست تھی، اسلامی ریاست جو کافی پھیل چکی تھی، اس کے جو گورنر تھے اور جو حکمران تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے تھے. تو جب انہیں یہ خبر ملی تو مختلف ممالک سے عثمان غنی صاحب کی حمایت کے لیے قافلے نکلے، لیکن راستے میں انہیں پتہ چلتا گیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. تو انہوں نے مدینہ والوں کو کہا کہ اپنا کوئی اور خلیفہ چن لو. اب صورتحال ایسی تھی کہ اس میں کوئی شخص بھی ان انتہائی مشکل صورتحال میں کہ عملی طور پر دارالخلافہ میں راج بلوائیوں کا ہو، تو اس میں آج بھی اگر آپ جائزہ لیں کہ ویسی صورتحال ہو تو کسی کا اقتدار لینا کانٹوں کا تاج پہننے کے مترادف تھا. کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی جس میں اقتدار کوئی خواہش لے کر کوئی آنا چاہے. تو اس لیے تمام بزرگ جو تھے انکلوڈنگ مولا علی علیہ السلام وہ خاموش تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح کوئی صورتحال قابو میں آ سکے. تو انہوں نے ایک قسم کی دھمکی دی کہ یا اپنا لیڈر مقرر کر لو، خلیفہ چن لو، ورنہ پھر ہم اپوائنٹ کر دیں گے، اپنا کوئی لیڈر بنا لیں گے. تو اس میں پھر کچھ لوگ مختلف صحابہ سے مشورہ کرنے لگے، تو مولا علی کے پاس بھی آئے اور کہا کہ آپ قیادت سنبھال لیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جب تک بدری صحابہ جن کی خاص اہمیت تھی اس معاشرے میں، جب تک وہ ساتھ نہ ہوں
لوگ ان صحابہ کرام کے پاس گئے تو بہت سو نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دعوت دی یا مائل کرنے کی کوشش کی کہ انتہائی تکلیف دہ اور مشکل وقت میں آپ کی عادت سنبھال لیں. اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ جن کے نام عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق بھی تھا، کیونکہ صورتحال اتنی گھمبیر تھی، اندوہناک تھی کہ وہ بھی ریلکٹنٹ تھے. اور ایک ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ معاشرہ کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس وقت تک واضح اصول و ضوابط تعین کر کے مستحکم نہیں ہوئے تھے. سب کے لیے ہی وہ تقریباً جو صورتحال تھی وہ نئی تھی، اور اس لیے بہت سارے صحابہ وہ فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے. اب مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب ہم عقیدت، محبت، عشق اس کیفیت میں دیکھیں گے تو شاید ہم حالات کا تجزیہ نہ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حالات کا جائزہ لینا ہو تو ہر قسم کے جو ذاتی آپ کے خیالات ہوتے ہیں اس کو پس پشت رکھنا چاہیے، اور حالات کا جائزہ سمجھنے کے لیے جو واقعات ہوں ہم ان کو ویسے ہی دیکھنے کی کوشش کریں. جس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو سیاسی رہنما یا جن لوگوں کی وہاں پر بہت اثر و رسوخ تھا ان میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی شخصیت ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سارے صحابہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان میں سے زیادہ تر جو صحابہ تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے کرنے میں عجلت نہیں کرنا چاہتے تھے. بہت سے لوگوں نے سکوت اختیار کیا، لیکن مالک اشتر اور چند ایک صحابہ جو مولا علی علیہ السلام کے کو چاہنے والے تھے، تو ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ تو بے شک آپ کے ساتھ تھے. مالک اشتر جس کا بھی ذکر ہوا وہ بھی. تو جب حضرت طلحہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو ان کو بھی مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر آپ میں سے دونوں میں سے کوئی خلافت کا امیدوار ہے تو آ جائے، میں بیعت کر لوں گا. تو جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ صورتحال ایسی نہیں تھی کہ اقتدار ایک پھولوں کی سیج ہو، بلکہ وہ کانٹوں کا تاج تھا. تو اس میں ہمیں ایک دو باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آج کے اس سو کالڈ
سویلائزڈ وقت میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسٹیٹس کے درمیان یا ملکوں کے درمیان بھی جب پیچیدہ معاملات ہوں تو گفت و شنید کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، دلائل سے اور بات چیت ہو مہذب طریقے سے. اور اسی تناظر میں جب ہم 1400 سال پہلے کی صورتحال مدینہ کی دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک شاید وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں ہر چیز جو تھی وہ انتہائی بہترین طریقے سے طے پاتی ہو. جو قدریں، جو ٹیکنیکس نیگوشیشن کی، بات چیت کی آج ہمارے سامنے ہے، جتنی ٹالرنس ہمیں آج دیکھنے میں ملتی ہے، شاید 1400 سال پہلے اس سے بہت بہتر تھی. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ انسان ارتقائی عمل سے گزرتا ہے اور مسلمانوں نے بھی بہت کچھ سیکھا اس دوران میں اور بہت کچھ وقت نے ان کو سکھا دیا. لیکن اس وقت کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے طاقتور جو دلیل ہوتی تھی وہ تلوار تھی. جی محترم طاہر امجد صاحب، عثمان صاحب تو چلیے شہید ہو گئے، ان لوگوں نے شہید کر دیا اور پاور سب کچھ ان کے ہاتھوں میں پہلے ہی آ چکی تھی. تو انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا؟ مطلب کسی کے اوپر یہ الزام ڈالا کہ عثمان صاحب کا قتل کس نے کیا تھا، یا پھر انہوں نے حکمت عملی کیا اپنائی تاکہ انہی کی حکومت رہ سکے یا انہی کی حکومت چلے؟ سر بتائیں. شکریہ. جی اس وقت تو یہ تھا نا کہ جب مدینہ میں اثر و رسوخ ان کا تھا تو حضرت عثمان غنی کے خلاف جو تھی طاقت وہ تھے. نام بہت سارے آتے ہیں قتل عثمان میں جن کو پیش بھی کیا گیا. ان میں جس طرح پہلے بتایا ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر ان کا نام آتا ہے، بشیر کنانا صاحب کا نام آتا ہے. تو یہ بات مختلف روایات میں ہمیں ملتی ہے اور جس سے میں کافی حد تک مطمئن ہوں کہ محمد بن ابی بکر صاحب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچی اور بدتمیزی تو کی اور اس طرح کے الفاظ کیے کہ اس بڑھاپے میں بھی تو اقتدار کی سے لپٹا ہوا ہے، اور باتیں کی جو کہ تلخی باتیں ہوتی ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ جواب ہمیں ملتا ہے کہ تیرا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ میرے اس بڑھاپے کی عزت کرتا اور قدر کرتا. اب یہ قبیلہ بھی رواج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے شرم محسوس کی اور ان کو اس طرح چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے. اور پھر غالباً بشیر کنانا نام کا ایک شخص تھا مینٹالٹی والا، اس نے آ کر تلوار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو ان کی بیوی نے حضرت نائلہ صاحبہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، جن کی سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں. اور پھر وہ جو مشہور واقعات ہمیں سامنے آتے ہیں اور دوسرے وار سے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو یہ ظاہر ہے جب ایک موب مینٹیلٹی کی صورت میں جب ایک واردات ہوتی ہے تو اس میں پن پوائنٹ کرنا سوائے چند ایک لوگوں کے کہ جو وہاں پہ موجود تھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی صورتحال ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بھی پیش آئی کہ جب ایک موومنٹ چل پڑتی ہے جس نے اوور تھرو کیا ہے گورنمنٹ کو، تو وہ ان کا اقتدار بھی ہے تو ان کو سزا دینا
وہ تقریباً ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ ان میں جو جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو شرفاء تھے اور جو اصولوں پر جن کی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ان کا قصاص لیا جائے، لیکن عملی طور پر جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حکومت ان کی ہے اور ڈکٹیٹ وہ کر رہے ہیں بلوائی۔ اب ان کے بارے میں اگر بات کرنی ہوگی، ایک علیحدہ ہم سیشن رکھ سکتے ہیں جن میں ان کے مقدمے کو سمجھنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے عمومی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب جو صحابہ کے پاس اور دوسرے جو صوبوں میں یا جو حکومت تھی ان کو یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لیا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے، جو کہ بظاہر ایک اصولی موقف ہے کہ خلیفہ وقت کو شہید کیا گیا ہے تو ان کے قاتلوں کو سزا دینی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا اور مالک اشتر نے بھی یہ کہا کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اسی شرط پر حضرت علی کی بیعت کی کہ وہ عثمان کے قاتلین سے قصاص لیں گے اور اللہ اور جو سنت ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو اس شرط پر بیعت کی اور یہ کہا کہ اگر یہ ایسا نہیں کیا گیا تو ہماری بیعت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، حضرت طلحہ نے بھی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ اور دوسرے جو صحابہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ اور اس کی پھر اگر تفصیل میں اگر جائیں تو مختلف لوگوں کی پھر ضمانتیں دی گئیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت کی سفارش جو ہے ام کلثوم سلام اللہ نے دی، جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اپنے شیعہ بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کہ ظاہر ہے ان کا وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کی حساسیت کو میں سمجھتے ہوئے، لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سفارش کی اور حضرت علی بھی مطمئن ہو گئے ان کی طرف سے۔ تو یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر عمرے کی غرض سے یہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مکہ سے اس صورتحال سے نکل جانے کو ترجیح دی، جو کہ انتہائی قابل فہم ہے کہ اس افراتفری کے عالم میں بہتر جگہ کی تلاش میں وہ نکل گئے۔ جی امیر فیصل صاحب، وقفہ اس لیے آ جاتا ہے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس پوائنٹ پر زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ ایک مکالمہ ہو سکے ہمارا۔ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کر کے جب ہم آگے گزر جاتے ہیں تو بیسک کانسیپٹ اور جو صورتحال ہے وہ واضح نہیں ہوتی، تو محض قیاس آرائیوں پر بات رہ جاتی ہے۔ غالباً میں اوپر ایک صحابی کا نام جو ہے کنانہ بن بشیر کہا گیا تھا، اصل میں کنانہ بن بشیر درست ہے، بشیر بن کنانہ شاید میں نے کہہ دیا ہو، کہ جن سے روایات ملتی ہیں کہ اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ نام یاد رکھنے بہت ہی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ
خاص طور پر جو بلوائیوں کے یا جو بعد میں خارجی بن کر سامنے آتے ہیں، تو ان کی لیڈرشپ کو تبدیل بھی اس طرح ہوتی رہی ہے کہ وہ باوجود کوشش کرنے کے وہ نام ذہنوں میں مستحضر نہیں رہتے۔ جی محترم طاہر امجد صاحب، اصل میں آپ ہی کی بات سننی پڑے گی کیونکہ بنا سنے تو معلوم نہیں چلنے کا۔ مجھے تھوڑا سی اتسکتا یہی ہو رہی ہے کہ کیا حضرت علی صاحب اس میں شامل تھے ان کے قتل میں یا نہیں تھے۔ بہرحال آپ پڑھیں آگے سر۔ تھینک یو۔ جی محترم طاہر امجد صاحب، اصل میں آپ ہی کی بات سننی پڑے گی کیونکہ بنا سنے۔ جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک حضرت علی علیہ السلام بالکل اس سازش میں شامل نہیں تھے، بلکہ اس سے متضاد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے صحابہ کرام نے بیچ بچاؤ کروا کر ایک سیٹلمنٹ بھی کروا دی تھی، جس سے بلوائی جو ہے وہ واپس بھی چلے گئے تھے۔ تو جب وہ واپس آتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام اس سے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں واپس آ گئے؟ تو اس طرح کے شواہد ہمیں ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ہرگز یہ سازش میں یا اس طرح کی باتوں میں نہیں شامل تھے، نہ ہی یہ ان کا مزاج سمجھ آتا ہے۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے تو وہ سازشی ذہن کے سیاستدان ہرگز نہیں تھے۔ یہ کام کسی اور قبیلے کا۔ یہ شکریہ۔ تو اب صورتحال اگر ذہن میں رہے کہ مدینہ کی کیا صورتحال ہے اور اس میں مولا علی علیہ السلام ہیں، ان کی بیعت ہو چکی ہے، لوگ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں جو کہ اگر آج کے دور میں بھی اس صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور اس وقت جب انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کوسوں دور تھی کہ خبر جو ہے وہ کئی دنوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتی تھی، تو بظاہر تو مولا علی علیہ السلام خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے، لیکن ان کے پاس کتنا اختیار تھا، یہ چیز ریئلسٹک ہو کر اگر آپ دیکھیں تو اقتدار بالکل برائے نام تھا۔ اور یہ مدینہ کی صورتحال ہے جو دارالخلافہ ہے، جہاں پر مولا علی علیہ السلام موجود ہیں۔ جو باہر کی صورتحال ہے، مکہ کی، شام کی، مصر کی، ایران کی، خراسان کی، بصرہ کی اور مختلف علاقوں میں، تو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح امت میں انتشار اور انارکی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی پوری ظاہر کوشش کی، اور یہ سوچ کر کہ جس طرح شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جب حکم جاتا تھا خلیفہ وقت کی طرف سے تو اس کو بلا چون و چراں مان لیا جاتا تھا۔ اب یہ سہولت یا یہ اطاعت مولا علی علیہ السلام کے حصے میں نہیں آئی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ مثلا حضرت علی علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں عامل، گورنر یا حکمران بھیجے، تو عملی طور پر وہ وہاں کا انتظام
یا حکومت کی باغ ڈور لینے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے. مثلا امیر معاویہ صاحب کے بجائے کسی شخص کو متعین کیا تو وہ ابھی چارج لینے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اگر تم عثمان غنی کا فرمان نہیں لیے ہوئے تو لوٹ جاؤ، تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا. یعنی جو فضا بن گئی تھی وہ یہی تھی کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اور ایک چیز ذہن میں رہے کہ زیادہ تر گورنر جو تھے یا حکومتیں تھیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھیں، ان کے دوستوں کی حکومتیں تھیں. تو حالات جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں بالکل نہیں تھے. ادھر مولا علی علیہ السلام کو بھی یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جب تک معاملات کنٹرول میں نہیں آتے بہت سارے جو گورنر آپ تبدیل کر رہے ہیں اس سے باز رہیں، وہ نہ کریں. اور ان میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ رک جائیں، حالات انڈر کنٹرول ہونے دیں تو پھر یہ اقدامات کریں. لیکن مولا علی علیہ السلام نے ان کی اس بات کو رد کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے بہت سے صحابہ جو مدینہ میں تھے اور حالات کو جانتے تھے وہ بھی مکہ کی طرف چلے گئے، اور اس طرح وہاں پر موجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں اور دوسرے، تو ایک عام سینٹیمنٹ جو پائے جاتے تھے وہ اس وقت کے جو شہید خلیفہ تھے ان کا قصاص لینے کا ایک موقف جو بیان کیا جاتا تھا، ایک پاپولر سلوگن کہہ لیں، ایک پولیٹیکل نعرہ کہہ لیں جو لگتا تھا، تو عوام ان کے ساتھ دینے میں بہت آسانی محسوس کرتے تھے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک غیر معمولی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اول جو کام ہے وہ قاتلین عثمان کا قصاص ہے، ان سے بدلہ لینا ہے. اب حضرت علی علیہ السلام جس صورتحال میں ہیں جس کا ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان قاتلین کو سزا دیں جن کا عملی طور پر راج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ان کے گرد بھی بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس رائے میں ہیں کہ قاتلین عثمان کا سے بدلہ لینا چاہیے، اور اس غرض سے وہ ایک لشکر کی صورت میں جس میں جلیل القدر صحابہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی شامل ہیں، وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اب بصرہ کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بصرہ اور کوفہ ان کی غیر معمولی اہمیت تھی، اور وہ عسکری لحاظ سے یہ دونوں جو شہر تھے یہ بیسیکلی کنٹونمنٹ تھے، چھاونیاں تھیں، کینٹ تھے
فوجی اڈے تھے جس میں مقیم زیادہ تر جنگجو تھے. ایک ایران کے بارے میں معاملات میں کی نظر رکھنے پر جو بصرہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا کوفہ جو ہے وہ رومیوں کے بارے میں جب فتوحات کا دور کیا تو وہ ایک دمشق سے کے پاس یا سیریا، مطلب سیریا اس وقت بیسیکلی رومن امپائر میں تھا اور اس کا ایک مشہور سینٹر تھا، بائزنٹین امپائر کہہ لیں یا رومن امپائر. یہ تھا جو مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی ہے وہ دراصل یہی تھی سیریا کیونکہ اٹ واز ون آف دا سینٹر فار رومن امپائر، تو یہی پر مقابلہ ہوا تھا. تو ان دونوں شہروں کی اہمیت غیر معمولی ہے، بصرہ کی اور کوفہ کی. جی جزاک اللہ. اور جو ممبران اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی. اور محترم طاہر امجد صاحب، کہ آپ نے ایک طرح سے سبھی کچھ ریمائنڈ کرا دیا، لیکن حالات میں حضرت عثمان غنی جی کو شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کے فوراً بعد کے حالات کافی عجیب و غریب سے بھی لگتے ہیں اور سننے میں دلچسپی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ٹائم لے کے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کا آج تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، ویری گریٹفل محترم طاہر امجد صاحب کہ آپ نے ریمائنڈ کیا ان واقعات کو جو کہ امپورٹنٹ سبب بنے تھے حضرت عثمان جی کی شہادت کا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اویلیبلٹی آف ٹائم پر ہم اس کے آگے کی ہسٹری کی جانکاری لیں گے تاکہ سب لوگوں کو یہ واقعات پتہ چلیں کہ آخر اسلام میں ہسٹری آف اسلام میں ہوا کیا کیا ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.